बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी वाली रात जब मैं कमरे में गया तो मेरी बीवी के साथ 14 साल की लड़की बैठी हुई थी। कहने लगी, हम दोनों बहनें हैं, ये यतीम है और ये मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ सोएगी। वो दिन रात मेरी बीवी के साथ चिपकी रहती। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक दिन तंग आकर आधी रात को बीवी और इसकी बहन को कमरे में बंद करके सुबह काम पे चला गया। और जब वापस आकर दरवाज़ा खोला तो इसकी 14 साल बहन पर नज़र पड़ते ही जान निकल गई, क्योंकि वो तो बीवी का, मैंने एक यतीम लड़की से शादी की। इसकी एक 14 साल की बहन भी थी। बीवी के साथ इसकी बहन भी रुखसत होके आ गई थी। लेकिन इसकी बहन सारा दिन मेरी बीवी के साथ यूं चिपकी रहती। मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि वो रात को भी हमारे कमरे में सोती थी। मैंने बीवी पर गुस्सा किया और जब रात को इसकी बहन कमरे में आई तो ज़बरदस्ती इसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया और फिर कमरे में वापस लौटा तो जान निकल गई। मेरी बीवी की बहन बड़ी अजीबो गरीब सी थी। वो हर वक्त डरी सहमी रहती और अपनी बहन के साथ चिपकी रहती। मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता। मैंने सोच लिया था कि इनसे जान छुड़वाना ही चाहिए और अब मैं इसे जान छुड़वा के ही रहूँगा। एक दिन मैंने अपनी बीवी से छुप कर इसकी बहन को एक तन्हा कमरे में बंद कर दिया और जब वहाँ पहुँचा तो दंग रह गया, क्योंकि वहाँ तो मैं शादी की रात अपने कमरे में आया तो मैं गुस्से में था। मैं मुंह दिखाई का कीमती तोहफा तो खरीदा ही था, लेकिन एक प्यार भरा तोहफा भी लाया था। मैं गजरे खरीद लाया था, क्योंकि जानता था कि लड़कियां इस किस्म के तोहफे पाकर खुश होती हैं। मैं भी यूं ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया। सामने का मंजर ही हौलनाक था। मेरी बीवी के साथ 14 साल की बहन इसके साथ चिपक कर बैठी और मुसलसल रोती चली जा रही थी। यह रोना कोई आम रोना नहीं था, वो तो बाकायदा तौर पर बैंड डाल रही थी। मुझे देखकर ईमन परेशान हो गई थी। उसने अपनी बहन को डांट कर खामोश करवा दिया। मैं आगे बढ़ा और बोला, एमन, क्या हुआ है? इस बच्ची को तबीयत तो ठीक है ना इसकी? एमन बोली, जी जी ठीक है, ये बस ये सोच कर ही परेशान है कि मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो इसका क्या होगा। मेरा दिल दुख सा गया था। मैं आगे बढ़कर आयशा के सर पर दस्ते शफकत रख दिया था। वो बोला कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम एमन की बहन हो तो मेरी भी बहन हो, तुम इसी घर में रहोगी हमारे साथ। एमन, तुमने ये बात आयशा को नहीं बताई क्या? वो बोली, उस्मान, मैंने इसको बताया था, बता चुकी हूँ, मगर बच्ची है ना, इसलिए ये बात फ़िलहाल इसकी समझ में नहीं आ रही। वक्त गुजरेगा तो खुद ब खुद समझ जाएगी। मैंने सर हिला दिया और मैं ये डरते डरते बोला, उस्मान, एक बात कहूँ? मैं मुस्कुराकर बोला, एमन, तुम्हें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? लेकिन इसके बात सुनकर मैं एकदम बदमज़ा सा हो गया। वो बोली, उस्मान, आयशा को अपने साथ सुला लूँ? जब तक ये संभल नहीं जाती ये मेरे साथ सो जाएगी। ये वालिदैन के वफ़ात के बाद बड़ी हसास होगी और ज़रा ज़रा सी बात की टेंशन लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी, मैं कहाँ हॉस्पिटलों के चक्कर खाती रहूँगी। मैं एमन की बात समझ गया था। मैंने कहा, ठीक है एमन, तुम दोनों बहन इस कमरे में सो जाओ और मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। एमन उठकर मेरे पास आई और बोली कि मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। आपने मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आपके घर में किसी को भी ये बात इल्म ना हो कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हो। आप फिक्र न करें, जल्दी मैं इस घर से इसको मानूस कर लूँगी तो अपनी ये ज़िद भी छोड़ देगी। मैं मुस्कुरा कर बोला, एमन, तुम्हें तहमीद बांधने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। वैसे भी कल तक मेहमान वापस चले जाएंगे, फिर हम तीनों ही तो इस घर में रहेंगे। इतना कह के मैं डरी सहमी सी आयशा पर नज़र डालकर बाहर निकल गया। मैं एमन को तसल्ली तो दे आया था, मगर खुद को तसल्ली कैसे देता? मेरे जहन में बार बार यही आ रहा था, क्या आयशा यूं ही मेरी खुशियों के दरमियान हायल रहेगी? मैंने नेकी करके अपना नुकसान तो नहीं कर डाला, मगर मैंने बड़ी कोशिश से अपने जहन से तमाम मनफी शक व शुबात को झटक दिया। मैं जानता था कि बच्चे ऐसे होते हैं, वो गवारा नहीं करते कि इनसे मानूस किसी शख्स को कोई और इसके साथ बात करे, और इसलिए मैं आयशा का भरपूर ख्याल रखने लगा था। और वो है भी बड़ी मासूम सी, डरी सी, हमेशा अजीब सी थी। इस किस्म के बच्चों पर तो वैसे भी मुझे बड़ा तरस आता था। मैं यही सोचकर परेशान हो जाता कि न जाने इसने अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी में क्या कुछ सहा है। वो ऐसी होगी। आयशा के मुकाबले में ईमन की शख्सियत बड़ी जानदार सी थी। वो एतमाद से भरपूर थी, ज़िंदगी के अतार चढ़ाव का मुस्कुराकर मुकाबला कर रही थी।
ہماری شادی کو پورا ایک ہفتہ ہو گیا مگر ایمن ابھی بھی عائشہ کے ساتھ سوتی تھی، جبکہ میں دوسرے کمرے میں پڑا رہتا۔ کچھ دن ٹھہر کر عائشہ کے لیے ایک بستہ لے آیا۔ کتابیں تو نہیں لایا تھا کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کس کلاس کی طالب علم تھی۔ میں گھر پہنچا تو گھر کے کام کاج میں ایمن مصروف تھی، جبکہ عائشہ چارپائی پر بیٹھ کر اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بلند آواز میں سلام کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر عائشہ کے پاس پڑی کرسی پہ جا بیٹھا تھا۔ ایمن کی نظر مجھ پر پڑی تو بھاگ کر میرے پاس آ کے کھڑی ہوگی۔ اس کے چہرے پر اس طرح کی حیرت پھیلی کہ میں نے اسے نظر انداز کر کے عائشہ سے مخاطب ہوا اور بولا، عائشہ دیکھو، میں تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ عائشہ مجھے دیکھ کے رونے لگی اور بھاگ کر اپنی بہن کے ساتھ جا کے چپک گئی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ ہر دم اپنے آپ کو خود کو چھپا کے کیوں رکھتی ہے؟ مگر میں نہیں جانتا تھا جب مجھے ان سوالوں کے جواب ملیں گے تو میں خود مجھ پر کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹے گا اور کتنا بڑا دھچکا لگے گا، میری ساری شخصیت ہل کے رہ جائے گی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو کر بولا، عائشہ بیٹی ادھر آؤ، میری بات سنو، میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ میری آواز سن کر عائشہ کی بہن بلند ہونے لگے۔ میں نے سوالیہ نظر سے ایمن کی جانب دیکھا تو مجھے بڑے غصے میں لگی تھی۔ وہ بولی، عثمان آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ میری بہن سے دور رہیں، آپ میرے شوہر ہیں، مگر عائشہ کے لیے تو غیر محرم ہے نا، اس لیے آپ اسے مخاطب نہ کیا کریں۔ مجھے ایمن کی بات بہت بری لگی تھی۔ میں تو عائشہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھنے لگا تھا، مگر ایمن کا رویہ بڑا ہی پریشان کن تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں بولا، اگر محرم اور نامحرم کا تمہیں اتنا ہی خیال ہے تو اپنی بہن کو ایک نامحرم کے گھر میں اپنے ساتھ کیوں لائی ہو؟ اتنا کہہ کے میں دروازہ زور سے بند کر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر میں سڑکوں کی خاک چھانتا رہا۔ مجھے رہ رہ کے اپنے سخت رویے پہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ عائشہ مجھ پر زبردستی تو مسلط نہیں کی گئی تھی جو میں یوں ایمن کو تانے دینے لگا تھا۔ وہ تو میری مکمل رضامندی سے میرے گھر آئی تھی۔ گھر میں ہم خود 3 لوگ ہی تو تھے۔ اس سے قبل میرے گھر پر خاموشی اور سناٹوں کا راج تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہوئے 2 سال پہلے ہی ہوا تھا۔ ان کے گزر جانے کے بعد زندگی نے مجھے کڑی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر ہی تو تھیں۔ میں کنوارا تھا اور گھر میں اکیلا رہتا تھا، اسے کوئی کام والی بھی میرے گھر کام کرنے کی حامی نہ بنتی تھی۔ اب ایک دوست نے شادی کا مشورہ دیا تو میں نے اپنے رشتے کی ذمہ داری اسی پہ ڈال دی تھی۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ان کے جاننے والوں میں ایک یتیم لڑکی ہے جو جہیز میں صرف ثواب لائے گی، اور میں حیران ہو گیا اور بولا، کس قسم کا ثواب؟ اس نے بتایا کہ ایمن کی ایک 14 سالہ بہن اس کے ساتھ رخصت ہو کر گھر آئے گی، اور تم اس کی پڑھائی لکھائی کرنے کھانے پینے پر جتنا بھی پیسہ لگاؤ گا وہ تمہیں ثواب کی صورت میں اگلے جہان میں مل جائے گا۔ پھر لڑکیوں کی جوان ہوتے دیر کتنی لگتی ہے، اس کی شادی کر کے رخصت کر دینا۔ میں نے پورے دل کے ساتھ حامی پر لی تھی کیونکہ میں اللہ کے فضل سے اتنا کماتا تھا کہ بآسانی اس کا خرچہ برداشت کر سکتا۔ میں کہاں جانتا تھا کہ عائشہ تو عجیب قسم کی بچی ہے، وہ تو میرے گلے کی ہڈی بن جائے گی، وہ مجھ سے نہ اگلی جائے گی اور نہ ہی نگلی جائے گی۔ لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں چند روز مزید صبر سے کام لے کر دیکھتا ہوں، اگر عائشہ کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں، پھر ہی میں کسی قسم کے نتیجے پر پہنچوں گا۔ میں رات کے گھر لوٹنے لگا تو ہوٹل سے کھانا بھی لے آیا تھا۔ میں جانتا تھا ایمن مجھ سے سخت خفا ہوگی، میں اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا۔ اب میں گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا جب میرے کانوں میں عائشہ کی آواز گونجی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ایمن، اب تمہیں طلاق ہو جائے گی تو میرے ساتھ واپس چلی جاؤ گی نا، جہاں صرف تم اور میں ہی رہیں گی، کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ ایمن ایک دم غصے سے بولتی، اپنی بکواس بند کرو عائشہ۔ عائشہ کی ہنسی کی آواز آئی، پھر وہ بولی، اب تو گھر میں تمہارا شوہر نہیں ہے نا، اب تو مجھے میرے حقیقی نام سے پکارو۔ میں عائشہ کی بات سن کے حیران رہ گیا تھا کہ عائشہ کا کوئی اور نام بھی تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا، لیکن کیوں میرے دماغ میں اتنی باتیں جمع ہو گئی تھیں کہ اب مجھے گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ ایمن کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور بولی، عثمان، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ کی فکر میں گھلتی جا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کے خوش ہو گیا تھا کہ ایمن کے چہرے پہ ناراضگی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ عائشہ ایک بار پھر رونے لگی۔ وہ بولی، ایمن، تم اس سے بات مت کرو، یہ مجھے غصے سے دیکھتا ہے، تمہارا شوہر گندا ہے۔ ایمن نے مجھے شک کی نظر سے دیکھا تھا۔
میں اپنی صفائی دی اور کہا کیوں عائشہ بچے میں کیوں آپ کو گھورنے لگا؟ ایمن بولی عثمان میں نے کہا تھا نا کہ آپ میری بہن کو مخاطب مت کیا کریں۔ اتنا کہہ کے وہ عائشہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور میں سین میں اپنا سا منہ لے کے کھڑا رہ گیا۔ لیکن اب میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میں تو عائشہ کا بچپنا سمجھ بیٹھا تھا، مگر یہاں تو قصہ ہی کچھ اور تھا۔ میرے دل میں شک کا بیج اگ چکا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ایمن پر سختی کروں گا تو خود ہی اپنے سارے راز کھول کے رکھ دے گی۔ صبح ایمن معمول کے مطابق ناشتہ بنا رہی تھی، اچانک رک کر بولی عثمان آپ عائشہ کے لیے اسکول کا بستہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں ایمن کے کل والے رویے کی وجہ سے سخت غم زدہ تھا، اس لیے مختصر جواب دیا اور کہا کہ میں چاہتا تھا عائشہ اپنی تعلیم جاری رکھے۔ ایمن ہنسی اور بولی کون سی تعلیم؟ عائشہ نے تو اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، اسے تعلیم کا شوق ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسکول میں داخل ہی نہیں کروایا۔ مجھے ایمن کے بات اچھی نہیں لگی تھی، مگر میرا موڈ پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، اس لیے میں کسی قسم کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا کھانا ختم کیا اور آفس کے لیے نکل گیا، مگر عائشہ کا وجود مجھے کھٹک رہا تھا۔ اس کے عجیب و غریب حرکتیں مجھے دیکھتے ہی رونے لگ جاتی، اور پھر میری اور ایمن کی طلاق پر خوش ہونا، یہ سب کیا تھا؟ عائشہ کو ننھی بچی تو نہیں تھی، وہ پورے 14 سال کی تھی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں بڑی سمجھدار اور سلجھی ہوتی ہیں، یقین یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا مجھے لگ رہا تھا۔ شام میں بھی عائشہ نے بھی مجھے زچ کرنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی۔ میں ایمن سے بات کرنے لگا تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ ایمن تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکل کر بولی آسمان آپ کھانا کھا کے اپنے کمرے میں چلے ہیں تو ہم دونوں بہنیں بھی آ کر کھانا کھا لیں۔ عائشہ ضد کر رہی تھی کہ جب تک آپ باہر بیٹھے ہیں تب تک وہ باہر نہیں نکلے گی۔ مجھے غصہ آیا اور بہت زیادہ آیا، مگر خود پر قابو پا کر بولا ٹھیک ہے عائشہ بعد میں کھانا کھا لے گی، کم از کم تم تو میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ ایمن کے جواب نے میرے اندر آگ لگا دی۔ وہ بولی عثمان آپ کو تو پتہ ہے نا کہ عائشہ کتنی ضدی ہے، گھر میں طوفان کھڑا کر دے گی، اس لیے آپ میری معذرت قبول کر لیجئے۔ ایمن اپنا کہہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اب میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا، میں خود پر قابو نہیں پا سکا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ ایمن کی آواز آ رہی تھی، وہ عائشہ سے کہہ رہی تھی کہ کاش تم بھی امی ابو کے ساتھ مر جاتی، کم از کم میری زندگی تو جہنم نہ بنتی، نہ جانے تو میری کس گناہ کی سزا۔ میں دروازہ کھول کے اندر چلا گیا، عائشہ کو کلائی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ ایمن بکھلا سی گئی تھی، وہ میرے پیچھے بھاگی اور بولی عثمان یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑیں میری بہن کو، آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ اور سچی بات تو یہ تھی کہ میں ہرگز اپنے ہوش میں نہیں تھا، اگر ہوش میں ہوتا تو یہ سب کرتا کیا؟ میں نے عائشہ کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیا اور ایمن کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں بولا کہ اب مجھے سچ سچ بتاؤ تمہاری بہن یہ سب کچھ کیوں کرتی ہے؟ ایمن کا تو چہرہ ہی زرد پڑ گیا تھا، وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ وہ بولی آپ کو اللہ کا واسطہ عثمان میری بہن کو چھوڑ دیں، وہ بہت حساس ہے، وہ ڈر جائے گی، مر جائے گی، وہ ایک رات تو کیا ایک لمحہ بھی میرے بغیر نہیں گزارا کر سکتی۔ میں چلا کر بولا کیوں؟ آج کل تو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اپنے ماں باپ کے بغیر رہ لیتی ہیں، یہ کس قسم کی بہن چاہ رہا ہے کہ تمہاری بہن تمہارا سایہ بن کے رہے گی؟ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ سب برداشت کروں گا۔ میں نے ایمن کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ تم اپنا رویہ اور یہ رونا دھونا بند کرو، مگر اس کے رونے میں اور تیزی آنے لگی۔ میں ایمن کے کمرے سے باہر آ گیا اور باہر سے کنڈی لگا کر اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر دیا تاکہ ایمن اور عائشہ کا شور تھم جائے، مگر وہ دونوں بہنیں اس زور سے دروازہ پیٹ رہی تھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ دروازہ ہی توڑ دیں گی۔ کئی گھنٹے یہ سب کچھ چلتا رہا، مگر پھر فجر کی اذان ہونے سے قبل دونوں کمروں میں خاموشی چھا گئی۔ میں اپنے دل کے ہاتھ مجبور ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور عائشہ کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیا۔ میں اسے معافی مانگنے کے لیے ایمن کے پاس لے جانا چاہتا تھا، مگر میں نے جیسے دروازہ کھولا میرے قدم زنجیر ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں تو ایک لڑکا پڑا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا، مجھے دیکھ کر سہم گیا اور پھر رونے لگا۔ میں نے اسے جھڑک کر بولا میرے سامنے اب آنسو مت بہانا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مجھے بتاؤ نا تم کون ہو اور عائشہ کہاں گئی؟ وہ لڑکا روتے بولا اگر میں اپنی حقیقت بتا دوں گا تو تم مجھے بیچ تو نہیں دو گے؟ میں اس کی بات سن کے حیران سا ہو گیا تھا۔ میں بولا نہیں ہرگز نہیں، میں تمہیں کیوں بیچوں گا؟
وہ لڑکا میری بات سے مطمئن ہو گیا اور میں اس وقت بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑا ہی کرب تھا۔ وہ بولا، جب میں پیدا ہوا تو ہمارے گھر یوں سوگ منایا گیا جیسے میں پیدا نہیں ہوا بلکہ فوت ہوا۔ میں جب بڑا ہوا تو اپنے ارد گرد بڑا ظلم دیکھا۔ میرے ابا اماں کو بہت موٹے ڈنڈے سے مار مار کے نیل و نیل کر دیتے۔ میری طرف اشارہ کبھی کہتے، میرے لیے تو قابل قبول ہوتا اگر تم بانجھ ہوتی، مگر یہ تو نے کیا غضب کر دیا۔ میں ابا کی پھٹکار سن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو ایمن کہتی، ابا کی باتوں پہ دھیان نہ دیا کرو، تم تو بہت پیارے ہو۔ لیکن میں پیارا ہوتا تو کیا میری وجہ سے ماں کو مار پڑتی؟ ایمن سے پیسے مانگتا تو 2 روپے کا نوٹ تھما دیتی۔ میں بھاگ کر دکان جاتا اور امی کہہ رہی تھی کہ اپنی پسند کی ٹافی لے آتا۔ ٹافی امی کے منہ میں ڈال کر کہتا، امی گولی کھا لو، آرام آ جائے گا۔ امی مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ ننھا سا تھا، میری عمر کے لڑکے کھیلا کرتے تھے جبکہ میرے کھیلنے کو دل نہیں کرتا۔ میں سارا دن گھر میں رہ کر امی کا پہرا کرتا کہ ابا کہیں امی کو پھر سے نہ مارنے لگے، لیکن میرے رونے کے باوجود بھی دوسرے تیسرے دن روز امی نیل و نیل ہو جاتی تھی۔ میں اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اماں کو دباتا، انہیں آرام آ جاتا، مگر وہ اپنا درد بھول کر میرے چھوٹے سے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر چوم لیتی اور روتی جاتی۔ امی کہتی تھی کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی جو مجھے تمہاری حرکت سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرا جگر چھلنی چھلنی ہو جاتا۔ امی کی کمیٹی نکلی تو وہ بازار جا کر میرے لیے ایک سائیکل اور گیند بلا لے آئی۔ امی کہتی تھی، تم باہر جا کر تو کھیل نہیں سکتے، گھر میں ہی تمہاری خوشیوں کا انتظام کر دیتی ہوں۔ میں سائیکل دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا تھا۔ میں امی کے ہاتھ چومتا رہا، پھر سارا دن کڑی دھوپ میں سائیکل چلاتا رہا۔ امی مجھے دیکھ کے ہنس کر بولی، آج پہلا دن ہے اس لیے دھوپ میں کھیل لو، کل سے نہیں کھیلنے دوں گی دھوپ میں۔ میں ہر تھوڑی دیر بعد سائیکل سے اتر کر گیلے کپڑوں سے اسے صاف بھی کرتا رہتا، کہیں میلی نہ ہو جائے، میرا نیا سائیکل کہیں پرانا نہ ہو جائے۔ شام میں ابا گھر آئے تو میں سائیکل پر جھولے لے رہا تھا۔ اس کمبخت کو یہ سائیکل کس نے دلائی؟ پھر میرے منہ پہ 2 تھپڑ مار کے مجھے سائیکل سے اتار دیا، کلہاڑی کے باہر کر کے میری سائیکل توڑ پھوڑ کے رکھ دی۔ میری ماں کی آنکھوں سے اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ امی رات کو میرے پاس آ کے بولی، چندا، میں آج سے تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم 8 سال کے ہو گئے ہو، ایک سمجھدار بچے بن گئے ہو، اب تو ہر بات اپنی کر سکتے ہو نا تم سے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی امی، تمہاری آپی کا نام کیا ہے؟ میں بولا، ایمن۔ امی بولی، اور تمہارا کیا نام ہے؟ میں خاموش ہو گیا، کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں بولا، امی، ابا مجھے کمبخت کہتے ہیں اور تو چندا کہتی ہے، ان دونوں میں سے میرا نام کون سا ہے؟ امی کہتی، آنکھوں پر آنسو جھلک آئے۔ امی بولی، تمہارا کوئی نام ہے ہی نہیں میری جان، 8 برس ہو گئے ہیں تیری پیدائش کو، مگر میں اب تک یہی فیصلہ نہیں کر پائی کہ تمہارا کیا نام رکھوں، لڑکیوں والا یا لڑکوں والا۔ میں ماتھے پہ بال ڈالے بولا، کیوں امی، لڑکیوں والا نام کیوں رکھنا ہے میرا؟ میں تو لڑکا ہوں نا۔ امی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تو حیران ہو گیا۔ امی بولی، تم نہ لڑکے ہو نہ لڑکی ہو، تم تو خواجہ سرا ہو، تیسری جن سے ہو۔ میں 8 سال کا بچہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ امی بولی، مگر میں تجھے لڑکا نہیں بناؤں گی، کیونکہ تو باہر نکلے گا تو لوگ 100 طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں تمہارا نام عائشہ رکھتی ہوں، تم ہر وقت سر پہ دوپٹہ لے کے رکھو اور گھر کی 4 دیواری میں رہو، تم محفوظ رہو گی۔ بولا، مجھے نہیں دینا دوپٹہ، میں لڑکا ہوں۔ امی بولی، میرے پاس مہلت نہیں ہے میرے بچے، نہیں تو میں تیرے سر پر گھنے درخت کی چھاؤں کر دیتی، تیرے حصے کا ہر درد خود پر جھیل لیتی، لیکن اب مجھے کہیں جانا ہے۔ میں روتے ہوئے امی سے لپٹ گیا اور ضد کرنے لگا کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ہم دونوں روتے رہے، پھر میں سو گیا۔ امی مجھے ایمن کے پاس لوٹا کے چلے گئی۔ صبح میری آنکھ چیخو پکار کے ساتھ ہی کھلی، ایمن بین کر رہی تھی۔ میں بھاگ کر باہر آیا تو امی سوئی تھی۔ ایمن مجھ سے لپٹ کر رونے لگی، بولی، امی چلے گی۔ میں نے ایمن کے سر پہ تھپڑ مارا اور بولا، آہستہ بولو، امی سو رہی ہیں، اٹھ جائیں گی۔ پھر ایمن مجھے کمرے میں لے گئی اور میرے سر پہ دوپٹہ ڈالا، بولی، آج سے تم عائشہ ہو، امی کی بات یاد رکھنا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میں 2 روپ لے کے دکان پر گیا، امی کے ٹافیاں لے کے آیا۔ وہ ٹافیاں جیب میں دے کر گھومتا رہا، مگر امی اٹھی ہی نہیں تھی۔ سارے محلے کی عورتیں بھی آ گئیں، پھر بھی امی کو سفید لباس پہنا دیا گیا اور چارپائی پر ڈال کر لے گئے۔ میں پیچھے بھاگ کر بولا کہ میری امی کو کہاں لے کے جا رہے ہو، چھوڑ دو۔
میں نے تو ان کے لیے ٹافیاں لے رکھی ہیں، میں چھوٹا تھا اس لیے کسی نے میری بات ہی نہ سنی، میں آدمی کی ٹانگیں پکڑ پکڑ بولتا رہا، امی کو نیچے اتار دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا، انہیں بھوکی ہیں۔ وہ ٹافی میری جیب میں ہی رہ گئی تھی مگر امی نہ لوٹی، میں روتا تڑپتا رہ گیا۔ اگر کسی نے میری نہ سنی، پھر ایک دن ابا بھی چلے گئے اور ہم چچی کے گھر آ گئے۔ چچی بھی ابا جیسی ہی ظالم تھی، بڑا مارتی تھی، مجھے اکثر کہتی تھی میں تجھے بیچ دوں گی، گھرو لے جائیں گے تجھے۔ تبھی ایمن میرا سہارا بن جاتی، چچی کا بیٹا اب جتنا تھا وہ مجھے کہتا کہ تم خسرے ہو، ناچا کرو، ناچ کے دکھاؤ پھر۔ چچی بڑا ہنسا کرتی، میں ڈر جاتی تھی، ایمن مجھے بچاتی، پھر اس کی شادی ہوگی آپ کے ساتھ۔ آپ کی طرف دیکھ کر مجھے ڈر لگتا تھا کہیں آپ مجھے گرو کے پاس نہ بھیج دو۔ ایمن کہتی ہے کہ آپ اچھے ہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، مگر ڈر میرے دل کے اندر جڑ پکڑ گیا تھا۔ اب آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا نا کہ آپ بتائیں گے مجھے اکیلے کمرے میں تو بند نہیں کریں گے نا؟ میرا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، میں جلدی سے اٹھ کر باہر کی جانب بھاگا اور ایمن کے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ وہ بھی رو رہی تھی مگر بولی، معافی کس بات کی؟ آپ نے تو ہمیں بے سہارا کو سہارا دیا۔ پھر میں اور ایمن عائشہ کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس کے دماغ سے بچپن کا ڈرامہ نکالا، بڑا گھٹن تھا، میں نے اس کی تعلیم بھی شروع کروا دی۔ میں اور ایمن خوشگوار زندگی کا آغاز کر چکے تھے، عائشہ بھی زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی۔ میں نے خود سے عہد کر لیا کہ اس کا مستقبل روشن بنا کے ہی دم لوں گا۔